खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुकद्दस नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में हर रोज़ नए गेस्टों को मदऊ किया जाता है। वो अपने ज़िंदगी की गवाहियाँ, टेस्टमनीज़ और कलाम की गुफ्तु शनीद जब करते हैं, यकीनन आप बरकत पाते हैं। ये आपका पसंदीदा प्रोग्राम है। मेरा ईमान है कि आज भी इस खूबसूरत शो के ज़रिए यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो जी नाज़रीन, आज जो गेस्टों को मदऊ किया गया है, बिशप ऑफ काउंसिल पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी बिशप डॉक्टर तोकीर इलाही गिल साहब। बिशप साहब, आपको वेलकम करता हूँ। तो जी नाज़रीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ बिशप यूसुफ राफ़ा साहब, जो बिशप काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन हैं। बिशप साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाज़रीन, इसी तरह स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादिम बिशप आसिफ जॉन साहब, जो बिशप ऑफ काउंसिल के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। बिशप साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर मंजूर मसीह। पादरी साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो जी नाजरीन, हम इस प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे। जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। मेरी दरख्वास्त है बिशप आसिफ जॉन साहब से कि आप दुआ में रहनुमाई करें। जी सर, आइए हम दुआ करते हैं। खुदावंद जिंदा खुदा, तू जो नहायत मेहरबान और रहीम है, तू जो कौमों और उम्मतों का खुदा और रब है, तू जो बाप अब्राहम, इसहाक, यकूब का खुदा है, हम तेरे सामने झुकते और सजदा करते हैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, जिसमें तूने हमें हर तरह की आज़ादी और खुदावंद बरकत दी। तेरा शुक्र करते हैं। और बिलखसूस आज हम फजल टीवी के लिए और इनकी सारी टीम के लिए और आज के होस्ट पास्टर ज़बलून दानिश साहब के लिए और इनकी मीडिया टीम के लिए और सिस्टर मैविश और भाई इमरान साहब के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, जिनको तू कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आए खुदावंद, आज हमारा यहाँ पर आना भी बाइस से बरकत हो। अपनी सारी नाजरीन जो खुदावंद इस प्रोग्राम को देखते और सुनते हैं, खुदावंद मिन्नत करता हूँ कि तेरे कलाम का ये प्रचार जो इस सैटेलाइट टीवी स्टेशन से हो रहा है, इसके वसीला से बथेरे तब्दील हों और ज़िंदगियाँ बच आएँ, राह रास्त पर आएँ और खुदावंद तौबा करके तेरे साथ चलना शुरू करें, ताकि अपने ज़मीनी सफ़र को खुदावंद कामयाबी के साथ पूरा करें और हमेशा तेरी बादशाही का हिस्सा ठहरें। आज के प्रोग्राम के वसीला से हर एक सुनने वाले को, देखने वाले को बड़ी बरकत देना, मसीह खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। तो बिशप साहब, थैंक यू वेरी मच। तो जी नाजरीन, खूबसूरत आपने दुआ सुनी। तो कलाम में लिखा है बिला नागा दुआ करो। तो अगर कोई अपने दिन का आगाज़ या किसी काम का भी आगाज़ दुआ के साथ करता है तो खुदा उसकी ज़रूर मदद करता है। तो नाजरीन, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम बिशप यूसुफ राफ़ा साहब। बिशप साहब, जो कुछ खुदा का रूहुल कुद्स इस वक्त आपके दिल में कोई थॉट डाल रहा है, मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाजरीन के सामने शेयर करें। मैं नहायत मशकूर और ममनून हूँ फजल टीवी के सीनियर पास्टर इमरान फजल का, इसी तरह अपनी बहन मैविश का और खुदावंद के अजीम खादम पास्टर ज़बलून दानिश का, जिन्होंने बिशप काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को मदऊ किया ताकि बिशप काउंसिल जो है वो अपने थॉट्स को वो शेयर कर सके। तो मेरे अजीज़ों, आज जो मैं थॉट शेयर करना चाहता हूँ वो यीशु मसीह की तमसील है। मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 27वीं आयत है। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में
اچھا بیج نہ بویا تھا اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ آمین۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے زیادہ تر جو کلام ہے وہ تمثیلوں میں بیان کیا ہے، جو کہ خداوند کی جو آسمان کی بادشاہی ہے اس کے بھیدوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ جو تمثیل ہے کہ جس میں یسوع مسیح نے بیان کیا ہے کہ کھیت جو ہے وہ خدا کی بادشاہی سے ظاہر کیا گیا ہے کہ اس میں اچھا بیج بویا گیا ہے، لیکن رات کو لوگوں کے سوتے ہوئے کوئی اس کھیت میں کڑوے دانے بھی بو گیا ہے۔ تو آج جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج جو تعلیم ہے، یہ جو بیج ہے، یہ کلام ہے، اور کلام بھی دو قسم کا ہے۔ پہلا جو بات ہے وہ ہے خدا کا کلام، اور دوسری جو بات ہے وہ ہے شیطان کا کلام۔ تو یہ کھیت جو ہے یہ ایک دنیا ہے، اور اس دنیا میں خدا کے جو لوگ ہیں، پاسٹرز ہیں، مبشرین ہیں، وہ بھی بیج کو جو ہے اس کھیت میں بو رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو شیطان ہے، اس کے جو کرندے ہیں، وہ بھی اس کلام کو جو کہ بیج ہے وہ اس کو روحانی طور پر بو رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ کلام جو ہے یہ دو قسم کا ہے، اور اسی طرح جو اچھا بیج ہے یہ خدا کے لوگوں کو ظاہر کرتا ہے، خدا کے فرزندوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کڑوے دانے ہیں جو یہ شریر کو ظاہر کرتے ہیں، کہ شریر کے فرزندوں کو ظاہر کرتے ہیں، کہ وہ جو شیطان ہے جو بیج بو رہا ہے اس سے اس کے فرزند جو ہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج جو تعلیم ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ڈینومینیشن وہ تعلیم جو ہے دنیا میں کلام جو ہے خدا کا وہ پھیلا رہے ہیں، اور اس کھیت میں جو دنیا ہے اس میں خدا کے لوگ بھی بیج بو رہے ہیں، اور جو شیطان ہے اس کے جو کارندے ہیں وہ بھی بیج بو رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے خدا کے جو لوگ ہیں ان کو تمیز کرنی ہے کہ جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو ہم کلام سن رہے ہیں، آیا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا شیاطین کی طرف سے ہے۔ تو آج یہ ہے کہ کیونکہ تعلیم زیادہ تر جو ہے مغرب سے آ رہی ہے، سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے، اور جو تعلیم جو تھی وہ مشرق سے مغرب کی طرف گئی۔ لیکن آج جو الٹ ہے کہ آج مغرب سے تعلیم واپس مشرق میں آ رہی ہے، لیکن وہ جو تعلیم ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہمیں مل رہی ہے آیا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو صحیح تعلیم نہیں مل رہی تو آپ ہلاکت میں جا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ اچھی غذا نہیں کھاتے، آج دنیا میں کیا ہے، مکس مل رہی ہے، ملاوٹ شدہ چیزیں مل رہی ہیں، اور اگر آپ ملاوٹ شدہ چیزیں کھا رہے ہیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ، آپ کی جان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر اگر آپ اچھی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کی روح کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ آپ کی روح کی ہلاکت کا سبب ٹھہر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں روحانی طور پر اس کو جاننے کی، پرکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا شریر جو ہے وہ کہیں ابلیس کا بیج تو نہیں بو رہا ہے جو ہماری روحانی طور پر ہلاکت کا سبب ٹھہر سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، آج جو بھی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کو جانچنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ جو تعلیم ہے یہ بائبل کے سٹینڈرڈ کے مطابق اس کے معیار پر پورا اتر رہی ہے نہیں ہے۔ اگر اس بائبل کے مطابق نہیں ہے تو ہم اسے قبول نہ کریں۔ اگر آپ کو وہ تعلیم کلام کے مطابق، یسوع مسیح کے اصولوں کے مطابق، اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق، شاگردوں کی تعلیم کے مطابق اور ابتدائی کلیسیا کے مطابق آپ تعلیم پاتے ہیں تو میرے عزیزو اس کو قبول کریں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر روحانی فرشتے کی شکل میں بھی کوئی آ کر تمہیں کوئی اور طرح کی تعلیم دیتا ہے تو اس سے ہمیں بچنا ہے، اس کو رد کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، آپ خالص تعلیم جو ہے وہ بائبل جو ہے آپ کو یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جو آپ کو بتا دے گا
کہ یہ کلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. سو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے. آمین. تھینک یو ویری مچ بشپ صاحب. تو جی ناظرین، آپ نے تھاٹ سنا ہے. خدا کے خادم نے کڑوے دانوں کا ذکر کیا اور اچھے دانوں کا ذکر کیا. بیسیکلی وہ تعلیم کی بات کر رہے ہیں. تو آج کے دور میں بے شمار غلط تعلیمات نے بھی جنم لیا ہوا ہے. تو کلام میں لکھا ہے، پالوس نے تیموتھیوس کو بھی کہا تھا کہ تو اپنی اور اپنی تعلیم کی خبر گیری رکھ. اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ آسمان سے فرشتہ بھی آ جائے اور اس خوشخبری کے علاوہ کوئی اور خوشخبری دے، کوئی اور تعلیم دے، تو نے اس کی بھی نہیں ماننی. اس لیے میں بھی آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل کو پڑھا کریں. آپ کسی ڈینومینیشن سے تعلق رکھتے ہیں، اگر بائبل سے ہٹ کر کوئی تعلیم ہے لیکن اس کی نہ مانے، جو بائبل میں لکھا ہے اس کو مانے، تو خداوند آپ کو برکت دے گا. تو ناظرین، اسی طرح اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خداوند کے خادم بشپ آصف جان صاحب. بشپ صاحب، جو بھی خدا آپ کے دل میں بات ڈال رہا ہے، تھاٹ ڈال رہا ہے، آپ ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں. جی تھینک یو سو مچ. آج ہم بہت زیادہ مشکور ہیں فضل ٹی وی کے، ان کی ساری ٹیم کے، اور بالخصوص سینئر پاسٹر عمران فضل صاحب کے، سسٹر مہوش کے، اور آج کے ہمارے پیارے ہوسٹ پاسٹر زبلون دانش صاحب کے بھی بہت مشکور ہیں، اور آپ کی ٹیم کے بھی مشکور ہیں. تو چند خاص باتیں ہیں جو کہ میں پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں فضل ٹی وی دیکھا جاتا ہے، میں اوور آل نہ صرف مسیحیوں کو بلکہ سب تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں جو آج کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے میں والدین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو 16 ایئر اسٹڈی ضرور دلوائیں. یعنی آج کل ایم اے پہلے چل رہا تھا لیکن آج کل بی ایس ہے، تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ بی ایس جو ہے ان کو ضرور کروائیں. کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تعلیم نہیں دلوا سکتے. تو میری یہ پرسنل گواہی ہے کہ میں نے 3 ایم اے کیے اور بی ایڈ کیا اور اچھی تعلیم میں نے لی، لیکن تمام ایم ایز میں یونیورسٹی تک میں پاکٹ منی میرے پاس نہیں ہوتی تھی، اور میں بغیر پیسوں کے یعنی کہ میں نے ساری تعلیم حاصل کی ہے اور اچھی تعلیم حاصل کی. اس کا مقصد ہے کہ تعلیم اگر ہم میں پیشن ہے تو ہم حاصل کر سکتے ہیں. دوسری ریکویسٹ میں والدین سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی شادی کم از کم 25 اور 26 سال کی عمر میں کریں، جب وہ مکمل طور پر باروزگار ہو جاتے ہیں اور اچھی طرح وہ زندگی کو، ازدواجی زندگی کو سمجھتے ہیں اور اپنے پاؤں پر سٹینڈ ہو جاتے ہیں، اپنا گھر بنا لیتے ہیں یا اپنا وہ مینج کر سکتے ہیں اچھا، تو پھر ان کی شادی کریں. تیسری بات، جو نیو کپلز ہیں یا جو ابھی کپل ہونے والے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی جو بیبیز ہیں وہ 2 بیبی ہوں یا زیادہ سے زیادہ 3 بیبی ہوں، تاکہ ان کی تعلیم کو جو ہے وہ اچھی طرح مینج کر سکے، ان کی اچھی پرورش کر سکے اور ان کو اچھی صحت آپ دے سکیں. اگر ہم اپنے بچوں کو صحت، تعلیم، روحانی تعلیم دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ بچے معاشرے کے لیے فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بنتے ہیں. تیسرے نمبر پر میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے، ملک کے نوجوانوں سے اور پوری دنیا کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں فضل ٹی وی کی وساطت سے، کہ یہ جو ہمارے نوجوان 14 سال 13 سال کی عمر میں، 15 سال ٹین ایج میں، وہ جو لو میں گر جاتے ہیں، دنیاوی لو کے اندر، اور وہ دنیاوی لو میں جب آتے ہیں تو وہ اپنی زندگی، لو تو جو گاڈلی لو ہے وہ زندگی بخش ہے، لیکن جسمانی لو میں آ کر وہ صحت کا ضیاع کرتے ہیں، وہ نشے میں لگ جاتے ہیں، بعض اوقات وہ خودکشی کر لیتے ہیں. تو میں اپنی قوم کے سارے نوجوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پڑھائی سے لو کریں، والدین سے لو کریں، بزنس سے لو کریں، خدا سے لو کریں،
اور یہ دنیاوی لو میں یہ جو دنیا کا لو ہے، اس کو چھوڑیں. اگر آپ اس میں گرتے ہیں تو یہ چکر دے کر انسان کو، نوجوانوں کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے اور زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں نہ پڑیں، خدا کی محبت کو لیں جو کبھی آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، جو آپ کو زندگی دیتا ہے. آخری بات جو میں تمام پیرنٹس تک، تمام اپنی بیٹیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اور ہمارے جو بنگلہ دیش، انڈیا اور کچھ ممالک ہیں بہت سارے، جس میں جہیز کا بہت زیادہ رواج ہے. ہماری بیٹیوں کی عمر ان کی شادی سے کئی اوپر چلی جاتی ہے، کئی سال چلی جاتی، اور جہیز نہیں ہوتا. جب جہیز نہیں ہوتا تو وہ شادی کرنے سے جو ہے نا وہ گریز کرتے ہیں. میں پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پورے ملک سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جہیز سے نکلیں. جہیز کو شادی کا وہ پارٹ اینڈ پارسل نہ بنائیں کہ جہیز ہوگا تو شادی ہوگی، جہیز نہیں ہوگا تو ڈیلے ہوگا. اس کو اپنا وہ پارٹ اینڈ پارسل نہ بنائیں. اس کے علاوہ نوجوان خود بھی اپنا اثاثہ بنائیں. وہ کچھ پیرنٹس ان کو کچھ ایسا گفٹ کریں جس سے وہ بزنس کر سکتے ہیں، جس سے کچھ اور کر سکتے ہیں، یا ان کو تعلیمی طور پر اتنا ان کو ڈیولپ کریں کہ وہ اپنے پاؤں پر سٹینڈ ہو سکے. تو یہ میری 4 ریکویسٹ ہیں جو میں ہر جگہ پر چرچز میں بتاتا ہوں. تو آج میں فضل ٹی وی سے کے وساطت سے یہ باتیں بتا رہا ہوں. اور پلیز ان باتوں کو غور سے دیکھیں. اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو یقیناً ہماری فیملیاں ڈیولپ ہو سکتی ہیں، ہمارے نوجوان صحت مند ہو سکتے ہیں، اور ہم بہت ساری مشکلات سے نکل سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو سر. تھینک یو ویری مچ بشپ صاحب. تو جی ناظرین، بشپ صاحب نے 4 باتیں خوبصورت بیان کی ہے. تو جو فرسٹ بات ہے اسی کو میں سامنے رکھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلائیں، کیونکہ کلام بھی کہتا ہے کہ یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے. اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم ہی نہ دلوائیں گے، وہ ایجوکیٹ نہیں ہوں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، اور زندگی کے ڈسپلن کا، اس دنیا میں جینے کا وہ ہنر ہی نہیں سیکھ سکیں گے. اگر تعلیم ہوں گی تو وہ ٹھیک سمت پر چلیں گے اور خداوند بھی ان کی مدد کرے گا. تو جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم گیت سنیں گے، میں نہ ڈراں گا ایمان رکھاں گا. میرا ایمان ہے کہ جب آپ اس گیت کو سنیں گے یقیناً آپ برکت پائیں گے.
تو جی ناظرین، آپ نے خوبصورت گیت سنا ہے، میں نہ ڈراں گا ایمان رکھاں گا۔ جو حقیقت میں خداوند زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ کسی میدان جنگ میں نہیں ڈرتے، کیونکہ یہوہ پاک خدا ان کا ساتھ دیتا، ان کی مدد کرتا۔ وہ ہر مشکلات سے اپنے لوگوں کو رہائی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو جی ناظرین، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے آپ نے خوبصورت تھاٹ سنے ہیں، بشپ یوسف رافع نے بھی تھاٹ شیئر کیا خوبصورت، اسی طرح بشپ آصف صاحب نے بھی۔ تو ناظرین، اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر منظور صاحب۔ پادری صاحب، جو کچھ روح القدس اس وقت آپ کو ابھارتا ہے، میں چاہتا ہوں آپ بھی ہمارے ناظرین کے سامنے تھاٹ شیئر کریں۔ تھینک یو پاسٹر صاحب۔ خالق کائنات کا شکر کرتے ہیں جو ہمیں بڑا پیار کرتا ہے، آمین۔ جس کی وجہ سے، جس کے خاص فضل سے آج ہم سب کو خدا نے یہاں اکٹھا کیا ہے، اور آج ہم فضل ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پر اپنی گوائیاں، اپنا خدا کا کلام یا تھاٹ اپنے پیش کر سکتے ہیں۔ تو میں پاسٹر عمران فضل اور بین میوش کا شکر گزار ہوں، اپنی پیاری ٹیم کا شکر گزار ہوں جو ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ سب کے لیے بھی آپ نے بڑی اچھی باتیں شیئر کی۔ آج میں اس بات کو بڑھانا چاہتا ہوں، پادری صاحب نے جو بات کی، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سچائی کی تعلیم جو ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اور یہ اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سی کلیسیاں جو ہیں وہ رائے راست سے ہٹ رہی ہیں، بہت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اس وجہ سے سچائی کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ جب ہمارے پاس خدا کا کلام ہے تو میں سوچتا ہوں کہ پھر ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم سب کو میں چاہوں گا کہ خادم الدین جو ہیں وہ بھی پوری توجہ دیں خدا کے کلام پر، اور کلیسیے بھی جو سننے والے ہیں وہ بھی بڑی توجہ دیں کہ آیا جو بات ہمیں سکھائی جا رہی ہے یہ واقعی کلام حق میں سے ہے یا کلام حق سے ہٹ کر ہے، کیونکہ جب تک ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے کبھی بھی ہم سچائی کی تعلیم پر نہیں چل سکتے۔ کیونکہ پہلی بات لکھا ہے کہ خدا سچا ہے، تو یسوع مسیح سچائی بن کر آیا، خدا کا پاک روح سچا ہے، خدا کا کلام سچا ہے۔ جب یسوع مسیح بھی سچائی لے کر آیا، کیونکہ لکھا ہے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی خداوند یسوع مسیح کی معرفت پہنچی، اور خداوند یسوع مسیح نے جب ہمیں سچائی دی ہے تو اس نے یہ سکھایا کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کے کلام پر اپنی کڑی نگاہیں رکھیں تاکہ ہم خدا کے کلام سے ہٹ نہ جائیں۔ دوسری بات میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے بھی بتایا جا رہا تھا تو ہمیں بچوں کی تعلیم پر جو ہے وہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بچے کی اس راہ پہ تربیت کر جس پر اسے جانا ہے وہ بوڑھا ہو کر بھی اسے نہ مڑے گا۔ اور آج کل میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے خاندانوں میں، ہماری کلیسیاؤں میں بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں اس کو بہت پہلے شروع کرنا چاہیے۔ بلکہ خدا کا کلام سکھاتا ہے، بائبل کے زمانہ میں تو جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی تھی تو اس وقت ہی تعلیم کا نظام شروع ہو جاتا تھا، لیکن آج تو بچے بہت بڑے ہو جاتے ہیں، آج انہیں زیادہ تر موبائل سے روشناس کرایا جاتا ہے لیکن انہیں بائبل کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ تو کیونکہ خدا کے کلام میں بڑی صفائی سے میں ایک آیت ورس جو ہے وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔
خدا کے کلام میں استثناء کی کتاب میں اس کے 6 باب میں لکھا ہے، تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، گھر بیٹھے، راہ چلتے، لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور کو پھاٹکوں پر لکھنا۔ تو آج دیکھیں اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ جتنا چھوٹا بچہ ہوگا، آپ اس کو جتنی تعلیم دیں گے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ اور آج کل ہوتا کیا ہے، ماں باپ ذرا کام پہ توجہ دیتے ہیں اور وہ بچوں کی تعلیم پہ توجہ نہیں دیتے، اور آج معاشرے کے اندر بچے آوارہ ہو رہے ہیں، بچے نشوں کی طرف جا رہے ہیں، اور ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ گمراہ ہو رہی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنی جو یہ آنے والی نسل ہے اس پر ضرور توجہ دیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایمان میں مضبوط ہوں، ہمارے بچے سچائی کی تعلیم پر چلیں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ آنے والے وقت میں اچھے شہری بنیں، آنے والے وقت میں وہ اس قوم کے لیے ایک پلر ثابت ہوں۔ اور یہ ذہن میں رکھے، حقیقت یہ ہے کہ آج جو ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں صحیح تعلیم نہیں ملتی اور بچپن میں انہیں توجہ نہیں دی جاتی۔ اگر بائبل کے زمانہ میں دیکھیں تو موسیٰ کی ماں نے دودھ چڑھانے تک اس کی تربیت کی تھی، اور وہ بڑا ہو کر کیا ایک سورما بنا، اور اس نے کیا اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ اس نے کیا ہوا، بڑا ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ اور آپ اگر سیمول کی ماں کو دیکھیں تو اس نے بھی دودھ چھڑانے تک تربیت کی، تو ایک بہت بڑا وہ کیا بھئی قاضی بنا، جج بنا، ایک نبی بنا، ایک سورما بنا، اور خدا کا بڑا پیغمبر بنا، اور اس نے بڑے نبیوں کی اور بادشاہوں کی رہنمائی کی، بلکہ بہت سے نبی جو تھے وہ تیار کیے۔ تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا، یہ 2 باتیں جو ہیں ان پر ضرور توجہ دیں، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہماری آگے بڑھیں۔ خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو جی ناظرین، بڑے خوبصورت 2 باتیں آپ نے سنی ہے۔ پہلی بات کہ سچائی سے واقف اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ بائبل مقدس کو پڑھیں گے تو سچائی سے آپ واقف ہو جائیں گے۔ سچائی در الحقیقت اصل میں خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے، جو اس کو قبول کرتا ہے اور وہ سمجھ سچائی کو قبول کرتا ہے۔ اور دوسری بات خدا کے خادم نے بیان کی ہے بچوں کے تعلق سے، بچوں کی تربیت کے تعلق سے۔ والدین ہوتے ہوئے اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کریں گے تو آپ کبھی بھی بچوں سے دکھ نہیں لیں گے، کیونکہ خوبصورت مثال بائبل مقدس میں ہمیں ملتی ہے موسیٰ کے والدین یقبت اور عمرام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کلام کے مطابق کی۔ والدین راست باز تھے، اور اس کے بعد جو موسیٰ تھا ایک بڑا نبی ہو گزرا، اور اس کے بعد ان کا بھائی ہارون وہ ایک بڑا کاہن تھا، اور اس کی بہن مریم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرستار بنی۔ اس طرح آج بھی اگر کوئی والدین ہمیں واچ کر رہے ہیں تو اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کریں گے ایز اے ایماندار ہوتے ہوئے، والدین ہوتے ہوئے، تو یقیناً خدا آپ کے بچوں کو چھوہے گا، برکت دے گا، اور آپ کے بچے آپ کے لیے برکت کا سبب ٹھہریں گے، اور آپ ان سے استفادہ کریں گے، اور خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے گا۔ تو جی ناظرین، اب وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنیں گے خوبصورت کلام۔ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم بشپ ڈاکٹر توقیر الہی صاحب، وہ آج کلام کی خدمت ہمارے درمیان کریں گے۔ تو بشپ صاحب، جو بھی خدا آپ کے دل میں کلام اس نے ڈالا ہے، میں چاہتا ہوں ضرور ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں۔ تھینک یو پاسٹر زبلون دانش صاحب، خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے، اور شکر گزار ہوں فضل ٹیلی ویژن کا، شکر گزار ہوں پاسٹر عمران صاحب اور بیٹی مہوش کا، جنہوں نے سارا یہ اہتمام کیا ہے۔ اور فضل ٹیلی ویژن کی وساطت سے میں پوری دنیا میں خداوند کا کلام شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل نہایت خوشی سے بھرا ہے کہ فضل ٹیلی ویژن نے بشپ کونسل آف پاکستان کو دعوت دی ہے۔ میرے ساتھ
कैबिनेट बैठी हुई है, और इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि बिशप राफे साहब ने भी, बिशप आसिफ साहब ने भी और पास्टर साहब ने भी, सब ने तालीम पर ही जोर दिया है, और ये अच्छी बात है, शुक्र है खुदावंद का। तो आज हम खुदा के कलाम में से कुछ तालीमी तौर पर ही सीखेंगे। तो जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें। यशाया नबी का सहीफा उसका 42वां बाब, यशाया चैप्टर 42 जी। उसकी 6ठी आयत देखेंगे। सिर्फ एक आयत पढ़ेंगे हम। यहां पर लिखा है, मैं खुदावंद ने तुझे सदाकत से बुलाया, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा, और लोगों के अहद, कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा। खुदावंद का शुक्र उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आप जानते हैं कि जब कोई बड़ा आदमी किसी को दावत देता है तो एक एक्साइटमेंट होती है दावत पाने वाले के लिए कि मुझे उसने दावत दी है, बुलाया है, और फिर उसके साथ एक सिक्योरिटी भी होती है उसे वहां तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सिक्योरिटी जो है वो बाहर तक रहती है। जहां पर एग्जेक्टिव बैठती है वहां सिक्योरिटी का कोई काम नहीं होता। तो इसी आयत में ये सारा कुछ मौजूद है। लिखा है, मैं खुदावंद ने तुझे सदाकत से बुलाया, यानी खुदावंद उन लोगों को जिनको वो दयानतदार जानते हैं, जिनको वो समझते हैं, उनको खुदावंद ने अपनी एग्जेक्टिव में बुलाया। एग्जेक्टिव में इसलिए बुलाया जाता है ताकि खास मशवरा जात किया जाए, और उसका एजेंडा होता है। बगैर एजेंडा के कोई मीटिंग नहीं होती। खुदावंद ने दयानतदार जानकर अपने लोगों को बुलाया है। आज फजल टीवी की वसातत से खुदावंद ने अपनी एग्जेक्टिव को यहाँ पर जमा किया है, और खुदाए रुल कुद्स जो हमारे उस्ताद हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। उन्होंने कहा है, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा। इसका मतलब है ये सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी है, तेरा हाथ पकड़ूंगा और तुझे संभालूंगा। मेरे असीसो, खुदावंद मुबारक खुदा है जो अपने लोगों को, जिनको वो समझता है कि ये इस लायक है, दयानतदार है, उनको अपने एग्जेक्टिव में बुलाया। पहली बात, जिनको खुदावंद ने अपने पास बुलाया है, अपनी एग्जेक्टिव में बुलाया है, मीटिंग में बुलाया है, तो उनको खुदावंद ने यहां पर लिखा है कि, यहां पर लिखा है 6ठी आयत के आखिरी हिस्से में, और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा। कौमों के नूर के लिए, यानी जिनको बुलाया गया है उनको एक खास जिम्मेदारी के लिए बुलाया गया है कि वो कौमों के लिए क्या होंगे? नूर होंगे। और मैं अपना अहद जो है उनके साथ रखूंगा, और वो सल्तनतों पर और फिर वो कौमों पर इस तरह से हाकिम होंगे। मेरे अजीजों, ये जान रखें कि खुदावंद जिनको बुलाते हैं, जिनको चुनते हैं, उन्हें अपनी कुर्बत देते हैं, अपना अख्तियार देते हैं। तो फिर आज यहाँ पर जो खुदावंद ने दावत दी है, बुलाया है, तो फिर खुदावंद ने अपना एजेंडा भी रखा है। और वो एजेंडा क्या है वो देखते हैं। यशाया चैप्टर 42 उसकी 21 आयत। अब ये खुदावंद का एजेंडा है जो खुदा के मुकद्दसीन के आगे रखा गया है। लिखा है, खुदावंद को पसंद आया कि अपनी सदाकत की खातर शरीयत को बुजुर्गी दे।
اور اسے قابل تعظیم بنائیں. یہ ایجنڈا ہے خدا کا. خداوند نے جب اپنے لوگوں کو بلایا ہے، اتنی عزت دی ہے، ان کو نور دیا ہے، ان کو اختیار دیا ہے، کس لیے؟ یہ ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ کیا کریں. کس لیے ان کو بلایا گیا ہے؟ کہ وہ شریعت کو کیا دیں؟ بزرگی دیں. یاد رکھیں، جو کچھ خدا کے منہ سے نکلتا ہے وہ آئین ہے، وہ قانون ہے. پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک سب خدا کا کلام ہے. اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. میرے عزیزو، یہ خدا کا کلام ہے، اور خدا نے آپ کو چنا ہے، جن کو بلایا ہے، جن کو دعوت دی ہے، جن کو اپنے ایگزیکٹو میں شامل کیا ہے، ان کے سپرد کیا ہے اپنا آئین، اپنا قانون، کہ وہ شریعت کو بزرگی دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے سپرد آئین کیا گیا ہے، پہلے وہ خود آئین کو پڑھیں، آئین کی پاسداری کریں اور آئین پر خود عمل کریں. اس کے بعد شریعت کو بزرگی دیں، وہ دوسروں کو اس آئین کے مطابق لے کر چلیں. جیسے کہ خدا کے خدام نے آج یہ باتیں کی ہیں، اچھی باتیں کی ہے، بہت ہی اچھی باتیں کی ہے. میری نظر میں یہاں پر دو بنیادیں آ رہی ہیں. ایک بنیاد تو وہ ہے، جیسے آپ نے کتاب مقدس میں پڑھا ہے کہ بچے کی اس راہ پر ٹھیک ہے پرورش کر، وہ بوڑھا ہونے تک بھی ایسا نہیں باز آئے گا. تو دوسری بات یہ ہے، یہ تو ایک ہے جسمانی ایک حصہ. دوسرا حصہ یہ آتا ہے روحانی طور پر، اور روحانی طور پر جب وہ بڑا اور سمجھدار ہو جاتا ہے، اسے خدا کے آئین کی پاسداری کرنی ہے. وہ پیدائش لیتا ہے، اور جب وہ اس حصے میں آئے گا تو پھر اسے آئین کی پاسداری کرنی ہے، آئین کو بزرگی دینی ہے، اور پھر دوسروں کو تعلیم دینی ہے. کیونکہ یہاں پر لیڈرز ہیں بیٹھے ہوئے، اور خداوند لیڈرز کو بلاتے ہیں، ان کو ایگزیکٹو میں بلایا ہے تاکہ وہ خدا کا کام کریں اور وہ نور کی طرح. اسی لیے خدا کے کلام میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیں، میرے ساتھ نکالیے گا. دوسرا تیموتھیوس 2 باب اس کی پہلی آیت لکھا ہے، پس اے میرے فرزند، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تعلیم دے رہے ہیں کہ جو آپ پر فضل ہوا ہے، جو آپ کے کام سپرد کیا گیا ہے، جو اختیارات آپ کو دیے گئے ہیں، اس میں پہلے کیا بن؟ مضبوط بن. اور ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے، یہاں پر میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، 1 تیموتھیوس اس کا 1 باب اس کی 12 آیت لکھا، میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے کیا کیا ہے؟ مقرر کیا ہے. تو عزیزو، خداوند نے تو دیانتدار جان کر اپنی خدمت سونپی ہے. کسی بات کی فکر نہ کریں. ہمیں یہاں پر 4 روح جو خاص بنیادی سے ہیں، بنیاد کی بات آج ہو رہی ہے، میں جلدی وقت کی کمی کے باعث جلدی یہ بات کروں گا. 2 تیموتھیوس 1 باب اس کی میں پڑھوں گا 7 آیت لکھا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. یہاں پر پہلی روح دہشت کی روح. دہشت کی روح انسان کا ستیہ ناش کر دیتی ہے. آئے میرے عزیزو، جب خدا نے آپ کو دیانتدار جانا ہے اور اپنا اختیار آپ کو دیا ہے، تو آپ کو دہشت کی نہیں بلکہ دلیری کا روح دیا ہے. اس پہ قائم ہو جائیں. دوسری بات، قدرت. جب اختیار دیا ہے تو اپنے اس اختیار کو استعمال کریں تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو. تیسری بات، محبت. محبت جو ہے، یاد رکھیں، ابلیس اس کا پیچھا کرتا ہے نفرت کی روح کے ذریعے سے. وہ خام خواہ ہر ایک کے ذہن میں نفرت ڈالتا ہے. گھروں میں، کلیسیوں میں، فردن اس طرح سے نفرت جو ہے پیدا ہوتی ہے. دماغ میں خلش پیدا کرتا ہے، لڑائی چھوٹی چھوٹی بات میں ایسا کرتا ہے. لیکن خداوند نے
جس کو دیانتدار جانا ہے اس کو محبت کا روح دیا ہے، Amen. محبت کو فروغ دیں۔ اور چوتھا یہ ہے تربیت کی روح، ہمیشہ سیکھنے والے بنیں۔ زیادہ تر لوگ استاد بنتے ہیں لیکن خدا کا کلام ہمیں سیکھنے والا بتاتا ہے۔ جو تربیت کی راہ پر ہے وہ زندگی کی راہ پر ہے، جو تربیت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع اگر تربیت پا سکتے ہیں تو پھر ہم جو ان کے فالوور ہیں ہم بھی تربیت۔ یسایہ کیا کہتا ہے؟ تو نے مجھے شاگرد کسی زبان بخشی۔ آؤ، جس نے آپ کو اتنا بڑا اختیار دیا ہے، آپ کو اپنی ایگزیکٹو میں شامل کیا ہے، تو اسی ایجنڈے کے تحت کام کریں کہ شریعت کو کیا دیں؟ بزرگی دیں، اور پھر اس کی تعظیم کریں۔ اور یہاں پر شریعت کیا ہے کہ آپ کو دہشت کی روح نہیں دی گئی، یہ ہے۔ پھر آپ کو قدرت دی گئی ہے، اختیار دیا گیا، اس کا استعمال کریں۔ پھر آپ کو محبت دی گئی ہے، اس کا استعمال کریں، محبت کو فروغ دیں۔ اور پھر چوتھا اور آخری حصہ تربیت کو، اور یہ مت کہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو طاقت بخشتا اس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا ہے مسیح یسوع میں اس کے فضل کے وسیلہ سے کیا بن جائے؟ مضبوط۔ میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں فضل ٹی وی کے لیے، پاسٹر زبلون دانش صاحب کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، جنہوں نے بشپ کونسل آف پاکستان کے ذریعے سے خدا کا کلام پوری دنیا تک پہنچایا ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند انہیں مزید برکت سے مالا مال کریں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو ویری مچ بشپ صاحب۔ تو جی ناظرین، آپ نے بڑا خوبصورت کلام سنا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ بشپ صاحب نے ڈیفائن کیا ہے کہ خدا نے ہمیں یہ اتھارٹی اختیار بخشا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کریں۔ ہمیں دہشت کا روح نہیں بلکہ دلیری کا روح عطا کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دلیری کے ساتھ انجیل کی خدمت کریں، انجیل کی منادی کریں، تو پھر ہمیں روح القدس کے بھوکے اور پیاسے ہونے کی ضرورت ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب تم پر روح القدس نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کر پاؤ گے۔ اسی لیے خدا کا روح ہم پر نازل ہوتا ہے تاکہ ہم دلیری کے ساتھ اس کے کھیت میں خدا کی بادشاہی میں کام کر سکے۔ اگر آپ دنیا کے کسی شہر سے، کسی دیہات سے، کسی گاؤں سے ہمیں واچ کر رہے ہیں تو آپ کمزور ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی بد مزہ آپ کو لگنا شروع ہو گئی ہے، تو یاد رکھیے روح القدس نازل ہو چکا ہے۔ خداوند آپ کی مدد کے لیے بالکل تیار ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ میں کل، آج بلکہ اب تک یکساں ہوں، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جہاں 2 یا 3 مل کر مسیح کا نام لیتے، یسوع ان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یسوع آپ کو قوت دینے والا ہے، اس کے کان بھاری نہیں کہ وہ آپ کی دعا کو سن نہ سکے، اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ آپ کو بچا نہ سکے۔ دلیری کا روح نازل ہو چکا ہے، اس کو قبول کیجئے اور دلیری کے ساتھ انجیل کی خدمت کیجئے، محبت اتحاد کا پرچار کیجئے، تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ تو ناظرین، اس وقت ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے، جتنے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں، گو آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کسی ہاسپٹل میں ہیں، آپ کسی گاؤں میں ہیں، کسی شہر میں، کسی شاپ پر بیٹھے ہیں، جہاں کہیں بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں، تو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں گے۔ جو بھی آپ کی بیماری ہے، اپنے بدن پر اپنا ہاتھ رکھیں، ہم سارے خدا مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خدا کا روح وہیں پر آپ کو چھوئے گا تو آپ برکت پائیں گے۔ آئیے دعا کریں گے۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم سارے خدا مل کر بڑے ایمان کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ تو خداوند ہے۔ اے خداوند، تیرا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح شافی بن کر اس دنیا کے اندر آیا ہے، اور اس کی ران اور پوشاک پر لکھا ہے کہ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ اپنی کلیسیا کی خبر گیری رکھتا، فکر کرتا ہے۔ اے خداوند، اس وقت جتنے پیاروں نے تیری حضوری میں اپنے سروں کو جھکایا ہوا ہے،
कोई कमज़ोर हैं, बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, तो हम यीशु मसीह के नाम से सब लोगों के लिए खुदावंद दुआ करते हैं। अगर किसी को पट्ठों का दर्द है, किसी को टखनों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, आंखों का प्रॉब्लम है, हेपाटाइटिस ए बी सी है, लिवर का प्रॉब्लम है, किडनीज का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, बॉडी के अंदर रसौलियां हैं, जो कुछ भी किसी की बीमारी है, तू हल्ले मुश्किलात है, तू कादर मुतलिक है, हम सारे खुदा मिलकर यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे प्यारों को तेरी हसूरी में याद करते हैं। खुदा के बेटे यीशु के नाम में खुदावन छू दे। जिस जगह पर लोग ए खुदावन तेरी हसूरी में झुके हुए हैं, तेरा रूहुल कुद्स जाए, उन्हें छुए यीशु के नाम में, तो खुदावन लोग शिफा पा जाएं। हम बड़े ईमान के साथ शिफा का ऐलान करते हैं कि तूने खुदावन अपने प्यारों को छुआ है, शिफा बख्शी है, तेरा शुक्र करते हैं। इसी के साथ दुआ करते हैं अपने प्यारे भाई पास्टर इमरान फजल के लिए, अपनी प्यारी बहन सिस्टर महविश इमरान के लिए। ए खुदावंद उनकी खिदमत पर तेरी बरकत आए, उनकी फैमिली पर तेरा हाथ बढ़े, और ज़्यादा उनकी मिनिस्ट्री को वुसअत बख्श दे, तेरा हाथ हमेशा उन पर बड़ा रहे। और ए खुदावंद अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं, वज़ीर आज़म के लिए, सदर के लिए, ए खुदावंद अदलिया के लिए, पाक अफवाज के लिए, तमाम ए खुदावंद सरकारी नीम सरकारी इदारों के लिए, इंटेलिजेंस इदारों के लिए, सब को यीशु के नाम में तेरी हसूरी में याद करते हैं। सब पर ए खुदावन तेरा हाथ बढ़े, ताकि पाकिस्तान का सारा निज़ाम ऐसा तरीके से चले और खुदा का बेटा यीशु मसीह इज़्ज़त और जलाल पाए। ए खुदावन हम ईमान रखते हैं कि जब भी हमने तुझे याद किया, तुझे पुकारा, तूने हमारी दुआ को सुना और कबूल फरमाया। ए खुदावन तूने अपने प्यारों को छुआ, पाकिस्तान के हर एक शहरी को ए खुदावन छुआ, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और ज़्यादा बरकत बख्श दे, ताकि यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाता रहे, मसीह के नाम में, आमीन। तो जी नाजरीन, हमने आपके लिए दुआ की है। हम ईमान रखते हैं कि यकीनन खुदा के बेटे यीशु मसीह ने आपको छुआ है। आप हर रोज़ अच्छा फीडबैक देते हैं, गवाहियाँ आपकी आती हैं। हम ईमान रखते हैं कि अब भी खुदा ने आपको छुआ है, आपने शिफा पाई है। आप ज़रूर गवाही देंगे और यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त। तो बिशप साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला और कलाम की खिदमत की। इसी तरह बिशप साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह बिशप आसिफ साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पादरी साहब, आपका भी। खुदावंद आप सब को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो जी नाज़रीन, फिर मिलेंगे नए गेस्टों के साथ, नए कलाम के थॉट के साथ, गवाहियों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।